अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन, आई+ दीनी हेल्पलाइन में आपका इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम में हम नाज़रीन की तरफ से मौसूल होने वाले सवालात के जवाबात पेश करते हैं। नाज़रीन, अगर आप भी अपना सवाल हमको भेजना चाहें और उसका जवाब तलब करना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उसे नोट फरमा लें और इस नंबर पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो में अपना सवाल भेज सकते हैं, या चाहें तो ऑडियो में अपना सवाल भेज सकते हैं, या चाहें तो तहरीरी शक्ल में लिख कर अपना सवाल भेज सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो सवालात हमको वीडियो या ऑडियो में मौसूल होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं। सवाल पूछते हुए सवाल जवाब के जुमला, कवायद, उसूल, ज़वाबित का मुकम्मल पासो लिहाज रखें। बिलखसूस इस बात पर ध्यान रहे कि आपका सवाल कम से कम अल्फाज में हो, बहुत ही मुख्तसर हो। इसी तरह आपका सवाल बामकसद हो, उसके जवाब की आपको ज़रूरत हो। इसी तरह सवाल पूछते हुए शुरू या आखिर में अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवालात हम तक पहुँचेंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि कुरान और हदीस की रोशनी में उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ। तो नाज़रीन, आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ सवालात हैं। सबसे पहले वीडियो में पहले हम इन सवालात को देखते हैं। पहला सवाल। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद अंसारी है और मैं बिहार पटना के पास का रहने वाला हूँ, लेकिन इस वक्त मैं दोहा कतर में काम करता हूँ। तो शेख, मेरा सवाल है कि मगरिब का वक्त अज़ान होने के बाद से कितना देर तक रहता है? ये हमारे एक भाई हैं, इनका सवाल ये है कि मगरिब का वक्त अज़ान होने के बाद कितनी देर तक रहता है। तो देखिए, सूरज डूबने के बाद अज़ान होती है, मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है, और वो कब तक है इसके बारे में सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़इज़ा सल्लैतुमुल मग़रिबा फ़इन्नहु वक़्तुन इला अन यस्क़ुत शफ़क़, कि जब तुम मगरिब की नमाज़ पढ़ लो तो मगरिब का वक्त बाकी है यहाँ तक कि शफ़क़ ख़त्म ना हो जाए। और शफ़क़ कहते हैं आसमान में मगरिब की तरफ जो सुर्खी होती है, जो लाल सा रंग होता है, यानी जो सुर्खी होती है, वो जब तक बाकी है तब तक मगरिब का वक्त है, और आसमान की वो सुर्खी ख़त्म हो गई तो मगरिब का वक्त ख़त्म हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हैं, ये हदीस है। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब का यही वक्त बताया है। तो जैसे ही सूरज डूबेगा मगरिब का वक्त शुरू, अज़ान होगी, और ये वक्त तब तक रहेगा जब तक कि मगरिब यानी पश्चिम में जहाँ सूरज डूबता है वहाँ पे जो लालपन है वो जब तक दिख रहा है, सुर्खी जब तक दिख रही है, तब तक मगरिब का वक्त है। जब वो सुर्खी ख़त्म होगी तो मगरिब का वक्त भी ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रसूल, ढालायत, रियासत कर्नाटका, ज़िला बागलकोट से। शेख, मेरा आपसे एक सवाल है। मियाँ बीवी जब नमाज़ पढ़ें तो बीवी बाएं जानिब ठहर सकती है क्या, जैसा एक आदमी दूसरे आदमी के साथ नमाज पढ़ता है फ़र्ज़ नमाज के लिए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे एक भाई हैं, इनका सवाल ये है कि एक आदमी अपनी बीवी के साथ अगर नमाज़ पढ़ना चाहता है तो एक बीवी अपने शौहर के बगल में खड़े होकर जमात के साथ नमाज़ पढ़ सकती कि नहीं। जैसे दो आदमी हों तो अगर वो दोनों जमात बनाते हों तो दोनों आजू बाजू खड़े होते हैं, इमाम के बगल में मुक्तदी खड़ा होता है। तो क्या ऐसे ही शौहर अगर नमाज़ पढ़ रहा है और बीवी साथ देना चाहे तो क्या वो बगल में खड़ी होगी या उसको पीछे खड़ा होना होगा? तो देखिए, इस बारे में सही बात यह है कि बीवी शौहर के बगल में खड़ी होकर नमाज नहीं पढ़ सकती है, बल्कि उसको शौहर के पीछे खड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में बड़ी वाज़ेह हदीस है सही बुखारी की। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अन जद्दतहु मुलैका दअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितआमिन सनअतहु लहू। कहते हैं कि उनके घर में किसी खातून ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दिया, खाना बनाया और अल्लाह के रसूल की दावत ली, आपको बुलाया। फ़अकला मिन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर गए, और बाद रातों में उम्मे सुलैम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में गए, फ़अकला मिन्हु, और खाना खाया। सुम्मा क़ाला क़ूमू फ़लिउसल्ली लकुम, कहा चलो अब हम नमाज पढ़ते हैं। तो अनस रज़ी फरमाते हैं कि हमने एक चटाई का बंदोबस्त किया और वहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल खड़े हुए, व सफ़फ़्तु वल यतीमा वराअहु। तो अनस बिन मालिक और एक और दो लोग
अल्लाह के रसूल के पीछे सब बनाए। वल अजूज़ मिन वराइना, और उनके घर की जो खातून थी वो सबसे पीछे खड़ी हुई। तो सबसे पहले अल्लाह के नबी सम खड़े हुए, उसके बाद अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके साथ कोई और सबसे पीछे औरत खड़ी हुई। तो इस हदीस में औरत मर्दों के साथ खड़ी नहीं हुई, बल्कि वो सबसे पीछे खड़ी हुई। वो अकेली थी, इसके बावजूद भी सफ़ में अकेली खड़ी हुई, तनहा खड़ी हुई, लेकिन सफ़ में वो शामिल नहीं हुई। तो इस हदीस से पता चलता है कि एक औरत के लिए गुंजाइश नहीं है कि वो मर्दों के साथ खड़ी हो, गरचे उसे तनहा ही खड़ा होना पड़े। तो ऐसे अगर मियाँ बीवी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो शौहर आगे होगा, बीवी पीछे होगी। गरचे वो तनहा हो, अकेले हो, वो अकेले खड़ी होगी, लेकिन वो किसी आदमी के साथ खड़ी नहीं हो सकती, चाहे उसका शौहर ही क्यों ना हो। लेकिन याद रहे कि ये सारी बहस तब आती है जब नफिल पढ़ना हो घर पे, जैसे तहज्जुद पढ़ना हो तो, वरना फ़र्ज़ नमाज तो शौहर को मस्जिद में जाके पढ़ना चाहिए। यानी शौहर ये ना सोचे कि घर पे हम नमाज़ पढ़ें, बीवी साथ में पढ़े, इल्ला है कि कभी कोई बीमारी का मसला है, कोई बात आ गई तो अलग चीज़ है, वरना आम हालात में ये मामला सुन्नतों के साथ है, नफिल नमाज के साथ है, तहज्जुद के साथ है। जो फ़राइज़ हैं वो मस्जिद में जाके पढ़ना ज़रूरी है। बहरहाल असल जो आपका सवाल था उसका जवाब ये है कि एक औरत अपने शौहर के साथ बिल्कुल उसके बाजू में खड़ी होकर नमाज नहीं पढ़ सकती है, बल्कि उसको पीछे खड़ी होकर नमाज पढ़ना है, जैसा कि सही बुखारी की रवायत से पता चलता है। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, ये कुछ सवालात थे वीडियो की शक्ल में। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ऑडियो में कुछ सवालात हैं, उनको देखते हैं अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मैं समीउल्लाह मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि शादी का बारात जो जाता है उसका खाना क्या जायज़ है या बारात जाना जायज़ है, इल्ला के अपने ख़ास बंदे का हो जिसकी वजह से नाराज़गी भी हो सकती है। तो अगर जायज़ नहीं है तो इसमें ऐसा क्या करना चाहिए, जायज़ है या नहीं, इस सूरत में क्या करना चाहिए, प्लीज़ कुरान और हदीस के जरिए समझा दें। जज़ाकल्लाहु खैर। ये हमारे एक भाई हैं, इनका पूछना ये है कि शादी की बारात जाना जायज़ है कि नहीं, वहाँ पे खाना खाना जायज़ है कि नहीं। तो देखिए, असल जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ के साथ शादी होती है और ले जाके किसी लड़की वाले के घर अच्छी खासी बारात जाती है, तो ये असल में गैर मुस्लिमों की तरफ से ये चीज़ आई हुई है। यानी हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये उनका कल्चर है कि उनके यहाँ बारात वगैरह का सिस्टम है। इस्लाम में इसका कोई तस्वुर नहीं है, इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर ही नहीं है। जब शादी होगी यानी ठीक ठाक तरीके से शादी होगी, चंद लोग होंगे, बैठ के निकाह कर लिए तो कोई मसला नहीं। इत्तेफाक से अगर किसी शादी में बहुत सारे लोग लड़की वालों के घर पहुँच गए, इत्तेफाक से, कभी कभार का कोई मसला होता तो असलन इसका जवाज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है। यानी अगर बात इत्तेफाक की होती कि कभी कभार की बात होती तो इसमें कोई मसला नहीं था कि चलो चंद लोग चले गए, वहाँ पे खाना खा लिया, उन्होंने खिला दिया तो कोई मसला नहीं। या किसी लड़की वाले ने ऐसे ही कभी ऐसे दावत रख लिया कि इतने लोग आओ, हमारे यहाँ शादी है, हम खिलाते हैं, या लड़के वाले ने खिला दिया, तो इत्तेफाक से अगर तरफ़ैन से कुछ इस तरह का खाना हो गया तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो बाकायदा रस्म है इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये जो अब रस्म बन चुकी है और वो रस्म भी एडॉप्ट की गई है दूसरों से, यानी ये गैर मुस्लिमों की बात है। और सुनन नबी दाऊद वगैरह की रवायत है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो किसी कौम का तशब्बुह अख्तियार करेगा, किसी कौम की कॉपी करेगा, वो उन्हीं में से। तो शादी ब्याह ये इस्लाम ने इसके लिए तालीमात दी हैं। इस्लाम में निकाह कैसे हो, शादी की पूरी तालीमात मौजूद है। तो हमारे पास जब पूरी तालीमात मौजूद है तो हमें दूसरों से कॉपी करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए ये जो रस्म बन चुकी है चीज़, ये इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं करना चाहिए, इन लोगों के यहाँ शिरकत नहीं करना चाहिए। इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये तशब्बुह बिल गैर है, बल्कि बहुत ही सादगी के साथ शादी करना चाहिए। और खाना खिलाने का शौक़ है तो शादी के बाद जब वलीमे की बात आए तो आप उसमें खाना खिलाइए, खाना खाइए। वो इस्लाम ने एक निज़ाम रखा है वलीमे का, तो उस पर जो है तवज्जो होनी चाहिए। उसको जितना अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं कीजिए, लेकिन ये कि बारात लेके जाएं, लड़कियों पर बोझ बने और खाए मखाए उनसे खाना बनवा के खाएं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये रस्म बन चुकी है। अगर ये रस्म ना होती, कभी कभार कोई कर लेता तो कोई मसला नहीं, क्योंकि असल खाने पीने के मामले में जवाज़ है। लेकिन बाकायदा एक रस्म है जो लाजिम कर दी गई है और शादी के मौके पे एक बोझ है, ज़बरदस्ती आदमी को निभाना पड़ता है। तो एक मुसलमान को तो कम से कम इससे दूर रहना चाहिए और इस्लामी तरीके पर उसको शादी करना चाहिए और इन सब चीज़ों का बाइकाट करना चाहिए, इनकी मुखालफत करना चाहिए। अल्लाह सबको इसकी तौफीक दे। उम्मीद है कि बात आपके लिए वाज़ेह होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
جی میرا نام جاوید عالم ہے. جی مرغی کا پیر کھانا جائز ہے کہ حرام ہے؟ تھوڑا یہ ریکارڈنگ میں یہ جواب چاہیے. یہ ہمارے جاوید عالم بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ مرغی کا پیر کھا سکتے ہیں کہ نہیں. پایا، شاید پائے کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں، مرغی کے پائے کے بارے میں، پیر کھا سکتے کہ نہیں. بالکل کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اصل اس کا کھانا جائز ہے. اب جو اس چیز کو کہے کہ یہ پیر یا پایا نہیں کھا سکتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کہ کوئی دلیل پیش کرے. اگر وہ دلیل نہیں پیش کر سکتا ہے تو جس دلیل سے مرغی جائز ہے اسی دلیل سے یہ بھی جائز ہے. جانوروں میں معقولات میں کیا کیا حرام ہے وہ قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہے. یا تو نام لے کر نامزد جانوروں کو حرام کیا گیا ہے یا اصولی طور پہ حرام کیا گیا ہے. تو اگر کوئی جانور اس نامزد فہرست میں نہیں آتا ہے یا اصولوں کی زد میں نہیں آتا ہے تو پھر اس کو کھا سکتے ہیں. اور پھر اس کا کوئی بھی پارٹ ہو، جانور کا کوئی بھی پارٹ ہو، جب جانور کھا سکتے ہیں تو اس کا وہ پارٹ بھی کھا سکتے ہیں. اس کے جواز کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں، الا کہ کوئی دلیل ہو. تو ہماری معلومات میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مرغی کا پایا نہیں کھا سکتے. کھا سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شہباز ہے اور میں بہار دربھنگہ ڈسٹرکٹ سے بات کر رہا ہوں. اور مجھے ایک یہ ہے جانکاری لینی کہ مولانا جیسے عقیقہ کرنا ہے اپنا، تو کیا اس میں بال کٹنگ کرانا ضروری ہے؟ یہ ہمارے شہباز بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ عقیقہ کرنا ہے اپنا، یعنی شاید ان کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا ہے اور اب وہ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیحہ میں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدما بعث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسہ بعدما بعث نبیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے. تو 40 سال کے بعد آپ نے اپنا عقیقہ کیا، تو اپنا عقیقہ بھی آدمی کر سکتا ہے. اگر اس کا عقیقہ نہیں ہوا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ جب میں ابھی عقیقہ کروں گا تو مجھے بھی اپنا بال نکالنا ہے کہ نہیں. تو دیکھیے، بال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اصل میں جب نومولود بچہ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ وہ بال اس کی ایک گندگی شمار ہوتی ہے تو وہ اس کو نکالا جاتا ہے. ابھی تو آپ نہ جانے کتنی بار اپنا بال نکال چکے ہوں گے، تو آپ کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ صرف عقیقہ کر لیں، کافی ہے، بال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ بال نکالنے کا جو وقت تھا وہ جا چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے کئی بار بال نکال لیا ہوگا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے. آپ صرف عقیقہ کر لیں، کافی ہے. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. سر میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور میری بیوی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے. میں نے ڈاکٹر سے پیٹ کی ایکس رے وغیرہ جانچ وغیرہ سب کروا لی ہے، سب نارمل آ رہا ہے جانچ کے اندر. صرف ایک جانچ باقی ہے، وہ ہے کیوب جانچ. کیوب جانچ کے اندر ایک اس میں سب اوپن رہتا ہے، لڑکی کی شرمگاہ اوپن رہتی ہے کیوب جانچ کے اندر. تو اس میں ایک لیڈیز رہتی ہے اور ایک مرد رہتا ہے. جو ایکس رے جو لیتا ہے وہ مرد لیتا ہے اور کیوب جانچ لیڈیز کرتی ہے، تو وہ سب اوپن رہتا ہے. تو اس کے لیے کیا جائز ہے یا نہیں ہے جائز کیوب جانچ کروانا؟ سر یہ میرے کو بتائیے. ایک بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ شادی ہو گئی ہے اور 5 سال ہو گئے ہیں اور بچے نہیں ہوئے ہیں اور انہوں نے ہر طرح کی جانچ کروا لی ہے اور صرف ایک جانچ باقی ہے، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت ننگا ہونا پڑے گا، کپڑے اتارنے ہوں گے، جس میں ایک لیڈیز ہوں گی اور ایک کوئی جینٹس ڈاکٹر ہوگا. تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، جو آپ مدت بتا رہے ہیں 5 سال، یہ کوئی بہت بڑی مدت نہیں ہے. لوگوں کو 10 سال بعد بچے ہوتے ہیں. تو اتنی کم مدت میں اتنا بڑا قدم اٹھانا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت جلدی ہے. آپ کو تھوڑا سا اور ویٹ کرنا چاہیے اور اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے. یعنی ایک اپنی بیوی کو یا ایک عورت کو کسی اجنبی کے سامنے اس کے کپڑے اتار دینا علاج معالجے کے نام پر ہی صحیح، یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. تو اتنا جلدی یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے. جہاں تک اصل مسئلے کی بات ہے تو دیکھیے، میڈیکل معاملہ یعنی علاج معالجے کے لیے اس کی گنجائش ہے. یعنی اگر آدمی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو، لیکن یاد رہے کہ ایسے بہت سارے ہاسپٹل ہیں، ایسے بہت سارے جگہوں پہ انتظام ہے جہاں پہ صرف عورتیں یہ سارا چیک اپ کرتی ہیں. خود ممبئی میں بھی ایسی بہت ساری جگہیں ہیں. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی جگہوں پہ جانا چاہیے. اگر آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے، تو ایسی جگہوں پہ جانا چاہیے جہاں پہ صرف لیڈیز ڈاکٹر ہوں. لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، مجبوری ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، سب کچھ ہار گئے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو بہرحال کافی انتظار کے بعد، کافی غور و خوض کے بعد جو ہے آپ
یہ قدم اٹھا سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بہتر نہیں ہے۔ ایک غیرت مند آدمی تو شاید پوری زندگی بے اولاد رہ جائے لیکن اس حادثے کو برداشت نہ کر پائے۔ تو غیرت کا تقاضا تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ لیکن جہاں تک فقہی مسئلہ ہے کہ علاج کے نام پہ مجبوری ہے، کوئی راستہ نہیں ہے اور آدمی کوئی چیک اپ کرانا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ بہت اچھی بات نہیں، بہتر بات نہیں۔ آپ کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے، کچھ اور ویٹ کرنا چاہیے، کچھ اور بدل تلاش کرنا چاہیے، یہ چیز آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگی۔ امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام مجیب ہے، میں کانپور شہر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں کیا ہاتھ پھیلا کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے یا ہاتھ باندھ کر ہی پڑھیں؟ اور دعائے قنوت سے پہلے حنفی مسلک کی طرح رفع دین بھی کریں؟ یہ مجیب بھائی ہیں، کانپور سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھنا ہے تو آخری رکعت میں قنوت پڑھتے وقت ہاتھ اٹھا کے پھیلا کے قنوت پڑھنا ہے یا ایسے ہی پڑھنا ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے، قنوت وتر کے بارے میں ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے کوئی صریح روایت موجود نہیں ہے۔ جو روایتیں ملتی ہیں وہ قنوت نازلہ کے بارے میں، کہ قنوت نازلہ میں صحابہ کرام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، یہ احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ہاتھ باندھ کر ہی قنوت پڑھتے ہیں تو ان کا وہ اصل پر عمل کرتے ہیں۔ قنوت چونکہ یہ رکوع سے پہلے ہے، قنوت وتر یہ رکوع سے پہلے ہے، اور رکوع سے پہلے کی حالت اور کیفیت حدیث میں آ گئی ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے۔ تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے، یہ کیفیت ہم کو معلوم ہے۔ اب اسی کیفیت میں قنوت پڑھنے کی بات آئی ہے تو ظاہر ہے کہ اصل پر اگر ہم باقی رہیں گے تو ایسے ہی کریں گے، یعنی ہاتھ باندھ کر ہی ہم پڑھیں گے۔ جیسے قرأت کا مسئلہ ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا، ہاتھ باندھا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد جو قرأت کرنا ہوتا ہے تو جو بھی ہم قرأت کریں گے وہ اسی پوزیشن میں ہی کریں گے، کیونکہ وہ رکوع سے پہلے کی بات ہے اور ہاتھ باندھنے کے بعد کا عمل ہے۔ تو ایسے اگر ہم قرأت کے بعد قنوت وتر بھی پڑھ رہے ہیں تو وہی جو پوزیشن ہماری اسی میں ہم پڑھیں گے، یہ اصل پر عمل ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اصل پر عمل کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور جو لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ اصل میں قنوت نازلہ پہ قیاس کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے وہ قنوت ہے ایسے یہ بھی قنوت ہے، تو اگر وہاں پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے تو یہاں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ تو چونکہ دونوں قنوت ہے اس لیے ایک کو دوسرے پہ قیاس کر سکتے ہیں۔ قنوت نہ ہوتا، کچھ اور مسئلہ ہوتا تو نہیں کرتے، لیکن دونوں قنوت ہے اس لیے قیاس کر سکتے ہیں۔ تو اس معاملے میں کوئی تشدد کی بات نہیں ہے، جس کا دل جس پر مطمئن ہو ایسا کرنا چاہیے، لیکن احوط اور بہتر بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ قنوت پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ باندھ کے ایسے ہی پڑھیں، یہی اصل چیز ہے اور یہی کم سے کم ہماری نظر میں یہی بہتر اور یہی مناسب ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرے علماء کے فتاوی کی بنیاد پر قنوت میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس پہ بھی بہت زیادہ نکیر نہیں کرنا چاہیے، تشدد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک قنوت پہ اس کو قیاس کرتے ہوئے ویسا کر رہا ہے، اور یہاں پہ جو آدمی ہے یہ اصل پہ عمل کر رہا ہے۔ تو ایک قیاس ہے ایک طرف اصل ہے، کسی طرف بہت ہی ایک دم واضح اور صریح کھل کر کوئی واضح دلیل نہیں ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اور انہوں نے ایک سوال اور بھی کیا ہے، وہ یہ کہ حنفی مسلک کی طرح سے قنوت میں ہاتھ اٹھا کے رفع دین کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو دیکھیے، رفع دین کا ثبوت کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے، یعنی قنوت کے ٹائم پہ ہاتھ اٹھانا، رفع دین کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گونڈی سے بات کر رہا ہوں، ممبئی سے۔ میرا سوال ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں نے میرے دوست کو 33,000 روپے دیے، وہ مجھے 2 موبائل لینا تھا، اس لیے 3 مہینے تک موبائل تو نہیں دیا اس نے اور پیسے بھی نہیں لوٹایا۔ آہستہ آہستہ اس نے پیسے چکا دیے اور کہا کہ جو دیری ہوئی ہے اس پیسے کا میں ہرجانہ بھروں گا۔ 5,000 روپے ایک موبائل کا، تو 10,000 روپے 2 موبائل کا ہو گیا۔ تو کیا وہ 10,000 روپے جو ایکسٹرا مجھے دے گا وہ لینا صحیح ہے؟ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنا پیسہ لوگوں سے پیسہ لے کے اس کو بزنس میں لگا کے پھر آگے کرتا ہے۔ تو اس نے میرے 33,000 تو لوٹا دیے 6-7 مہینے کے بعد، باقی کے پیسے تو
10,000 روپے دینے کے لیے کہہ رہا ہے، تو پھر کیا وہ لینا صحیح ہے اسلامی اعتبار سے؟ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس لاک ڈاؤن میں کسی کو 33,000 روپے دیے تھے 2 موبائل لینے کے لیے، تو انہوں نے ان کو موبائل نہیں دیا اور کافی دنوں تک ان کے پیسے بھی رکھے رہے۔ بعد میں انہوں نے پیسے واپس کیے، یعنی جنہوں نے پیسے لیے تھے انہوں نے واپس کیے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بیچ میں جو کافی تاخیر ہوئی پیسہ ریٹرن کرنے میں، یعنی موبائل کے لیے ہم نے دیا تھا، موبائل نہیں دے پائے، اب وہ پیسہ واپس کر رہے ہیں، تو اس بیچ میں کافی تاخیر ہو گئی ہے، تو وہ بطور جرمانہ کچھ اضافی رقم بھی دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو 10,000 روپیہ اور دے رہے ہیں، یعنی 2 موبائل آپ کو لینا تھا تو ہر موبائل پہ 5,000 روپے رکھ کے میں 10,000 اور دے رہا ہوں، یعنی 33,000 آپ نے ان کو دیا تھا، وہ 10,000 پلس کر کے آپ کو لوٹا رہے ہیں۔ تو آپ کا پوچھنا یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے پیسہ دیا تھا کوئی چیز لینے کے لیے، کسی کو سونپا تھا، وہ آدمی وہ کام نہیں کر سکا، اس سے وہ کام نہیں ہو سکا، تو اب آپ صرف اپنا پیسہ لے سکتے ہیں، آپ اس پہ کوئی ایکسٹرا چارج نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اس کو قرض سمجھ رہے ہیں تو یہ سود ہو جائے گا۔ اگر اس کو آپ نے دیا تھا اور آپ یہ سمجھ رہے کہ وہ آپ کا مقروض تھا، اتنی دن تک رکھا تھا، تو پھر اس پر وہ سود ہو جائے گا اگر آپ اضافی رقم مانگتے ہیں، تو اضافی رقم مانگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے آخر میں یہ کہا کہ یہ بندہ جو پیسہ لیتا ہے وہ کہیں پہ انویسٹ کرتا ہے، کہیں لگاتا کماتا ہے، تو دیکھیے وہ لگاتا کماتا کیا کرتا ہے اس کا مسئلہ ہے، لیکن آپ نے انویسٹ نہیں کیا تھا، آپ نے جو پیسہ دیا تھا وہ انویسٹ کی نیت سے نہیں دیا تھا، اور اگر انویسٹ کی نیت سے دیا ہوگا تو آپ کا ایک منافع طے ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ پیسہ لگایا ہے، اس پر جو فائدہ ہوگا آپ کو ملے گا، اور پیسہ ڈوب گیا تو آپ جو کو کچھ نہیں ملے گا، آپ نفع میں بھی شریک ہوں گے اور نقصان میں بھی شریک ہوں گے۔ تو اس ایگریمنٹ کے ساتھ آپ نے پیسہ نہیں دیا تھا، آپ نے تو پیسہ دیا تھا کچھ لینے کے لیے، اب وہ کچھ دن کے بعد آپ کو ریٹرن کر رہا ہے، بھلے وہ کہیں لگا لیا ہو تو یہ قرض ہو گیا، اگر اس نے آپ کے پیسے کو، آپ کی امانت کو یوز کر لیا تو یہ ہو گیا قرض ہو گیا، اور جب قرض ہو گیا تو یہ چونکہ آپ نے انویسٹ نہیں کیا اس لیے آپ اس قرض پہ کوئی فائدہ نہیں لے سکتے، فائدہ لیں گے تو یہ سود ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اگر بچپن میں ہم کسی چیز کو چوری کر کے کسی کے پاس سے لائے ہو اور اس ویکتی کو ہم نہیں پہچانتے ہو، تو اس چیز ابھی بھی ہمارے پاس ہے اور ہمیں توبہ کی توفیق ہو گئی، تو اس چیز کا اب ہم کیا کریں اور اس کا کفارہ کیا رہے گا اس گناہ کا؟ یہ ایک بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ بچپن میں اگر ہم نے کوئی چیز چوری کی ہے اور اب جس سے ہم نے چوری کیا تھا اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ جو چیز ہم نے چرائی اس کا کیا کریں گے؟ تو دیکھیے جس آدمی سے آپ نے چوری کی اگر وہ نہیں ہے تو اس کے رشتہ دار ہوں، ان کے بارے میں اگر آپ کو پتہ ہو تو وہ چیز ان کو لوٹا دیں گے، کیونکہ جس سے آپ نے چوری کیا اس کی ملکیت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اصل میں وہ چیز اس کے وارثین کو منتقل ہونی چاہیے۔ تو اگر وہ نہیں ہے تو اس کے جو وارثین ہیں آپ ان کو دے دیں گے۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کہاں گیا، کچھ عطا پتہ نہیں، تو آپ اس کو صدقہ کر دیں، یہ حل ہے، لیکن آپ اس چرائی ہوئی چیز کو نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، ملکیت ثابت نہیں ہوئی، اس لیے آپ اس کو اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتے، اسے یا تو لوٹائیے یا اس کا صدقہ کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ہے، میں سعودی عربیہ سے سوال کر رہا ہوں۔ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اگر یہ مصیبت مجھ پر سے ہٹ جائے تو میں کچھ پیسے صدقہ کروں گا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں یہ پیسے اپنی بہن کو دے سکتا ہوں؟ اس کی حالت تو ٹھیک ہے لیکن وہ تھوڑے قرضے میں ہے، یعنی اس کا شوہر جو ہے اس کے اوپر تھوڑا قرضہ ہے، تو اگر یہ پیسے میں اسے دوں گا تو شاید اسے تھوڑی راحت ملے گی۔ یہ محمد بھائی ہیں، سعودی عرب سے یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ نیت کیا تھا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں کچھ پیسے صدقہ کروں گا، تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ پیسے میں اپنی بہن پہ صدقہ کر سکتا کہ نہیں؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ تم تب تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو۔ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی، یہ جو میرا باغ ہے مجھے بہت محبوب ہے، تو یہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اسے تم اپنے بھائی کو دے دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اگر کسی بھائی کو دیا ہے، بہن کو دیا ہے، تو وہ بھی صدقہ ہے۔ بھائی بہن اگر مستحق ہیں، غریب ہیں، تو ان کو دینا بھی صدقہ ہے، وہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تصور صرف یہ بنا ہوا ہے کہ کسی مسجد مدرسے میں کچھ روپے ڈال دو، یہی اللہ کی راہ میں ہے، اور باقی اللہ کی راہ کہیں ہے نہیں خرچہ کرنے کے لیے۔ حالانکہ اپنے غریب رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوا، بلکہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ تو اگر آپ نے ایسی کوئی
نیت کی تھی, ارادہ کیا تھا صدقہ کرنے کا, خرچ کرنے کا, اور آپ کو دکھ رہا ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی بہت زیادہ اس کا مستحق ہے, تو اس پر آپ کو صدقہ کرنا چاہیے, اور اس سے انشاءاللہ آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا, آپ کو انشاءاللہ دگنا اجر ملے گا. تو آپ جیسا سوچ رہے ہیں آپ بالکل ویسا کر سکتے ہیں, انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شریف سوداگر ہے, میں بیجاپور کرناٹک سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کا حقیقہ میں کر چکا ہوں. اس وقت میری حیثیت نہیں تھی, میں ایک ہی بکرا کاٹا تھا. اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے 24 سال کا, کیا میں اور یہ بکرا کاٹنا پڑے گا یا نہیں؟ پلیز اس کا جواب دیجیے. یہ بیجاپور سے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں نے ایک ہی بکرا عقیقہ کیا تھا, میری حیثیت اتنی ہی تھی, تو ابھی میں بڑا ہو گیا ہوں, صاحب حیثیت ہو گئی ہے, بچہ بڑا ہو گیا, تو ابھی جو دوسرا بکرا تھا ابھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے, بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ مجبوری میں ایک بکرا بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن حقیقت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک بکرا لڑکی کی طرف سے کیا جائے. چلو کسی کے پاس عذر ہے کر سکتا ہے, لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں ہے, سنت نہیں ہے. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک ایک جانور عقیقہ کیا تھا, لیکن وہ روایتیں شاذ ہیں, ضعیف ہیں, صحیح نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ دو بکرے ذبح کیے گئے تھے. تو اصل عقیقے میں یہ ہے کہ دو ذبح کریں. اگر آپ کسی وجہ سے نہیں کر سکیں اور بعد میں اللہ نے آپ کو توفیق دی تو بعد میں آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ بعد میں کیا ہے. تو جس طرح سے بعد میں پورا عقیقہ کیا جا سکتا ہے, تو اگر اس کا ایک جانور چھوٹ گیا ہے آپ نہیں کر سکیں تو آپ انشاءاللہ بعد میں کریں, کوئی حرج کی بات نہیں, آپ کر سکتے ہیں. یہ ایک کل غلام رہین بعقیقتہ ہی, کہ ہر بچہ گروی ہوتا ہے اپنے عقیقے کے ساتھ. تو عقیقہ چونکہ بچے کا 2 جانور ہوتا ہے تو ایک کر دیا تو ایک سمجھیے باقی ہے, تو بعد میں اگر آپ اس کو کر لیں تب بھی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ میرا نام کامران ہے, اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں حالت نماز میں قوما کی حالت میں جب لوگ اٹھتے ہیں, رکوع سے اٹھتے ہیں, جب قوما میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہندوستان پاکستان میں ہاتھ کو ایسا کھلا چھوڑ دیتے ہیں, لیکن عرب ممالک میں واپس سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ہمارے کامران بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں رکوع کے بعد لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, جبکہ عرب ممالک میں رکوع کے بعد ہاتھ واپس باندھ لیتے ہیں, تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے, جہاں پہ بھی رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں وہاں کی اکثریت حنبلی ہے, کیونکہ یہ حنبلی فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا جائز ہے. چاروں مذاہب میں فقہ حنبلی ایک واحد مذہب ہے جس میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ سکتے ہیں. یاد رہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صرف اس کی گنجائش دیا تھا کہ رکوع کے بعد اگر کوئی ہاتھ باندھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. انہوں نے اس کو سنت نہیں کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا حدیث سے ثابت ہے, بس انہوں نے ایک اجتہاد کیا اور یہ کہا کہ اگر رکوع کے بعد کوئی باندھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعد کے حنابلہ نے باقاعدہ اس کو سنت ثابت کرنا شروع کر دیا, اور یہ تقلیدی مذاہب کی ایک کمزور بات ہوتی ہے کہ اس میں اگر کوئی امام, ان کا امام اپنی رائے سے بھی کوئی بات کہہ دے تو بعد والے لوگ اس کی دلیل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور احادیث سے باقاعدہ استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یقیناً یہ بات کہی کہ رکوع کے بعد کوئی ہاتھ باندھ لے کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے قطعاً اس کو سنت نہیں کہا ہے, نہ اس کے لیے کوئی دلیل دیا انہوں نے, نہ کسی حدیث سے استدلال کیا ہے. اس لیے اس پر سنت کا لیبل لگانا اور باقاعدہ احادیث سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فقہ حنبلی کا مسئلہ ہے, اور چونکہ فقہ حنبلی کے یہ فالوور لوگ ہیں اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں, کیونکہ وہ بچپن سے ان کے ذہن میں وہی ہے. اور فقہی مذاہب کی یہ ایک کمزوری ہوتی ہے کہ ان کے یہاں کوئی بات چل نکلتی ہے تو پھر وہ چلتی رہتی ہے, اور پھر اس گروپ میں چاہے کتنے بڑے بڑے علامہ ہو جائیں کبھی کبھی وہ اس چیز کی کاپی کرتے جاتے ہیں اور وہ چیز ایک رواج پکڑ جاتی ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ فقہ حنفی میں بھی کوئی کم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, اور نہ اس میں کچھ کم تقوی والے گزرے ہیں. ایک ایک سے علامہ, ایک ایک سے مفسر, ایک ایک سے محدث گزرے ہیں فقہ حنبلی میں بھی. لیکن ہماری معلومات کی حد تک ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے یہ کہا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھیں گے. کچھ کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہے. فقہ حنبلی میں ایسا نہیں ہے, اور نہ ہی ایسا فقہ مالکی میں ہے یا فقہ شافعی میں, کہیں پہ بھی نہیں ہے.
یہ صرف فقہ حنبلی میں ہے۔ تو اصل میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک اپنی رائے پیش کی اور بعد میں یہ رواج پڑ گیا اور لوگ اس کے لیے باقاعدہ احادیث سے استدلال کرنے بیٹھ گئے، لیکن حقیقت میں یہ چیز بالکل ثابت نہیں ہے، مطلب دور دور تک کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ امام البانی رحمہ اللہ نے بہت سخت زبان استعمال کی ہے۔ ان کی کتاب صفت و صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی وسلم کی نماز کی کیفیت کے بارے میں جو ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس کے بدعت، بلکہ بدعت ضلالہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے مطلب گمراہ کن بدعت ہونے میں مجھے ذرا بھی شک نہیں ہے، انہوں نے اس کو بدعت تک کہہ رکھا ہے۔ بہرحال یہ ان کی طرف سے ایک سخت الفاظ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک رائے ہو سکتی ہے، بس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اصل جو پوزیشن ہے ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی، اسی حالت میں رہنا چاہیے۔ جو لوگ رکوع کے بعد ارسال کرتے ہیں وہ اپنی اصلی حالت پر ہیں، کیونکہ نماز میں جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی تکبیر تحریمہ ہمارے لیے ساری چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، یعنی جو پہلے سے حرام ہے تو حرام ہی ہے، لیکن نماز سے پہلے جو چیزیں جائز تھی وہ بھی حرام ہو چکی ہیں، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اب ہمارے لیے سب حرام ہے، ہم کو وہی کرنا ہے جس کا ثبوت ملے۔ تو اب رکوع کے بعد ہم اٹھتے ہیں تو ہماری اصلی حالت یہ ہوگی کہ ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر ہم ہاتھ بانٹتے ہیں تو یہ ایک عمل ہو گیا اور اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ اگر یہ ثبوت نہیں ہے تو اصلی حالت پر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، یعنی کوئی بھی کھڑا ہوتا تو اصلی حالت اس کی یہی ہوتی ہے کہ ہاتھوں کو ارسال کرتا ہے، اس لیے وہی اصلی حالت ہوگی، اسی حالت میں ہم ہاتھ رکھیں گے۔ تو ہندوستان پاکستان میں جو ہو رہا ہے ہمارے خیال سے وہ ٹھیک ہو رہا ہے اور وہی بہتر ہے، اور فقہ حنبلی کا جو فتویٰ ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے کو لے کے چلتے ہیں اور اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو یہ چند وضاحتیں تھیں، اور اس موضوع پر طرفین نے کتابیں بھی لکھی ہیں، بعد میں فقہ حنبلی کے علماء سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، دونوں طرف کتابیں موجود ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس بارے میں دو ٹوک بات یہ ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس چیز کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھ نہیں پاتے، کچھ بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے فتویٰ دیا ہے تو اس کو لے کر بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں تو کہہ دیا کہ رکوع کے بعد جو ہاتھ نہیں باندھتا وہ کافر ہے، استغفر اللہ۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ایک تقلیدی فقہ سے نکلا ہوا ایک فتویٰ ہے، یہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ ایک رائے تھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، بعد میں ترقی کر کے اس کو سنت بنا دیا گیا، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور ہاتھوں کو نہیں باندھنا چاہیے، باندھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد راشد ہے، میں دلی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا نیک لوگوں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے؟ جس طرح یہ تو میں نے سنا ہے کہ انبیاء جتنے بھی ہیں، نبی ہیں، وہ ان کی باڈی ایز اٹ از ویسی کی ویسی رہتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کیا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے؟ اگر ایسا کچھ ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ وضاحت کر دیجیے۔ یہ ہمارے محمد راشد بھائی، ان کا سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جس طرح سے ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے، تو کیا نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے جسموں کو بھی مٹی نہیں کھاتی ہے؟ تو دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو یہ بات پکی ہے کہ ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، لیکن باقی جو دیگر صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے جسم کو مٹی کھاتی ہے نہیں کھاتی ہے، تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، نہ کوئی آیت ہے، یعنی قرآن و حدیث میں ان کے جسم کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ خاص حدیث میں جو خاص انبیاء کے تعلق سے یہ کہنا کہ انبیاء کی جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، خود اس میں ایک اشارہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ دیگر جسم کو مٹی کھا جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر اللہ رب العالمین اپنے کسی نیک بندے کے جسم کو باقی رکھنا چاہے تو اللہ سے کوئی بعید نہیں، یہ ممکن، ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین چاہے کہ کسی کے جسم کو مٹی نہ کھائے اور وہ صحیح سلامت بنا رہے تو اللہ تعالیٰ یہ شرف کسی کو دے دے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ مدفون ہیں وہیں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی دفن کیا گیا ہے، اور ایک بار دیوار گر گئی تھی وہاں کی، چونکہ وہ حجرے میں دفن ہے اس لیے وہ حجرے کی دیوار ہے، وہ کوئی مزار نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو مزار بنانا جائز ہے کیونکہ وہ دیوار گری تھی، وہ دیوار مزار کی نہیں، حجرے کی ہے۔ تو دیوار گری تھی، وہاں پہ کچھ مرمت کا کام ہو رہا تھا، تو کسی کا پیر باہر آ گیا تھا، تو کچھ لوگوں کو پہچان کے لیے بلایا گیا، تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیر ہے، تو وہ ویسے ہی بنا ہوا تھا وہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک ان کے جسم کو مٹی نے نہیں کھایا تھا۔
تو ہو سکتا ہے کہ آگے بھی وہی حال رہا ہو. اللہ رب العالمین اگر کسی کو یہ شرف دے دے تو کوئی بعید کی بات نہیں ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو یہ بات منقول ہے کہ ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، لیکن دیگر جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو ان کا جسم باقی بھی رہ سکتا ہے، اللہ چاہے تو ان کا جسم مٹی میں مل سکتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایسی بات آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اللہ عالم بالصواب. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم شیخ، میرا نام عادل ہے. میں آپ سے ایک سوال کا جواب معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. شیخ، تہجد میں زیادہ اجر و ثواب ہے یا اشراق میں اجر و ثواب ہے؟ جواب دیجئے، مہربانی ہوگی. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے عادل بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ تہجد میں زیادہ ثواب ہے یا اشراق میں زیادہ ثواب ہے. دیکھیے، ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں نماز کو کس طرح سے پڑھا گیا ہے. اگر اشراق کی نماز میں خشوع خضوع زیادہ ہے اور زیادہ اہتمام سے پڑھا گیا تو ہو سکتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہو، اور اگر تہجد کو زیادہ اہتمام سے پڑھا گیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہو. یہ اللہ عالم، دونوں نمازوں کو کس طرح سے پڑھا گیا ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن صرف اگر نماز اور وقت کے لحاظ سے بات کریں تو تہجد کی نماز کی اہمیت زیادہ ہے. اس کا وقت رات میں رکھا گیا، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب سب سو رہے ہوں، والناس نیام، جب صلی باللیل والناس نیام، جیسا کہ ایک ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جنت میں کچھ لوگوں کے لیے بالا خانے ہوں گے، گھر ہوں گے. تو جب ان کی کیفیت بتائی ہے تو یہ کہا ہے کہ وہ صلی باللیل والناس نیام، کہ رات میں نماز پڑھتا ہے بندہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز اشراق کے بارے میں نہیں ہے. اشراق رات کی نماز نہیں، دن کی نماز ہے. تو یہ خاص خوبی ہے تہجد کی نماز کی جو اشراق کی نماز کو حاصل نہیں ہے، کہ وہ تنہائی اس میں ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کا وقت بہت ہی اہم ہے. تو یہ چیز جو تہجد کی نماز کو حاصل ہے، اشراق کی نماز میں یہ بات نہیں ہے. اس کے علاوہ تہجد کی نماز میں قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنا یہ مستحب ہے، جبکہ اشراق کی نماز میں ایسا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن یہ اصل ہے، یہ نماز کی جان ہے، نماز کی روح ہے. تو قرآن کی تلاوت اس میں مطلوب ہے. جتنا لمبا قیام ہوگا اتنا بہتر وہ تہجد کی نماز ہوگی، اور یہ چیز اشراق میں نہیں ہے. تو مجموعی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تہجد کی نماز یہ زیادہ فضل رکھتی ہے. اس کی رکعتیں بھی زیادہ ہیں، زیادہ 11 رکعت ہے، جبکہ اشراق کے بارے میں ایسا نہیں ہے. تو دونوں کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں نماز کی خوبیوں کے لحاظ سے اور وقت کے لحاظ سے، رکعت کے لحاظ سے، اس میں کیا پڑھا جائے اس کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، تو ہر لحاظ سے تہجد کی نماز کا مقام آگے رہتا ہے. تو یہ جواب ہے آپ کے سوال کا. امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ارشد ہے، میں بہار سے ہوں. شیخ، کسی کے 2 بچے ہیں. بڑا لڑکا 2 سال 3 مہینے کا ہے اور چھوٹا لڑکا 9 مہینے کا ہے. دونوں کافی چھوٹا ہے. مین پریشانی یہ ہے کہ بڑا لڑکا ابھی تک کچھ نہیں بولتا ہے. جس طرح چھوٹے کی پرورش ہو رہی ہے اسی طرح بڑے کی بھی پرورش ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ 2 کافی چھوٹے بچے ہونے کے باوجود ایک نیو پریگنینسی شو ہو رہی ہے جو 1.5 مہینے کا ہے. تو اسے ابورٹ کر سکتے ہیں کیا؟ میں نے سنا ہے کہ 3 مہینے سے پہلے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ کراہت اس میں بھی ہے، لیکن آپ کے عذر کو دیکھتے ہوئے اس میں کم گناہ ہوگی، کیونکہ عذر جو ہے وہ 2 چھوٹے بچوں کی پرورش ایک ساتھ ہے، کافی چھوٹا بچہ ہے، پلس ماں کی صحت بھی ہے کہ میڈیکل کیا کہتی ہے صحت کے لیے. یہ سب مجھے پتہ چلا ہے. تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ آپ وضاحت کریں. السلام علیکم. اللہ حافظ. بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ 2 بچے ہیں اور بیوی پھر حمل سے ہو گئی ہے، پیٹ سے ہو گئی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. اب ان کی دیکھ بھال کا مسئلہ ہے اور میڈیکل کنڈیشن بھی ہے بیوی کا، اور بچہ جو پیٹ میں ہے وہ 3 ماہ کا ہے. تو اس کو بچے کو کینسل کرا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کہیں سنا ہے کہ اگر 4 مہینے سے پہلے کی بات ہو تو ایسا کر سکتے ہیں، گرچہ وہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن ایسا کر سکتے ہیں. 4 مہینے کے بعد نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسا جس نے کہا ہے وہ اس بنیاد پہ کہا ہوگا کہ 4 مہینے کے بعد اس میں جان ڈال دی جاتی ہے اور 4 مہینے سے پہلے جان نہیں ہوتی ہے، تو اس کو کینسل کرنا تھوڑا سا اخف مسئلہ ہے اور وہ تھوڑا سا زیادہ ڈینجر مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں جان مارنے کی بات آتی ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں قطعاً آپ کو یہ اجازت تو نہیں دے سکتا، نہ یہ کہہ سکتا کہ آپ گروا سکتے، اس کی کوئی گنجائش ہے. یہ اصل میں ایک جرأت کی بات ہے اور ایک ذمہ داری کی بات ہے. جو عالم، جو مفتی
یہ فتویٰ دینا چاہتا ہے کہ آپ بچہ گروا سکتے ہیں، وہ اس کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا. لیکن یہ کیس آپ کا ہے، معاملہ آپ کا ہے، یہ سارا معاملہ آپ کی، آپ کو خود سوچنا چاہیے تھا. اگر ایسا کوئی مسئلہ تھا تو اس مرحلے میں پہنچنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کچھ اور انتظام کرنا چاہیے آپ کو. لیکن یہ سب کرنے کے بعد آپ کسی مفتی کو تلاش کریں، اس کے کہنے پر یہ ایکشن لیں، تو اس میں آپ کے ساتھ اصل میں ہمارا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. تو ہم بالکل آپ کو کوئی جواز کی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، اور مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا. آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں ٹھیک نہیں لگتا، بلکہ اللہ کا خوف ہے کہ آپ ایسا کریں گے اور ہمارے کہنے سے اللہ نے اگر آپ کی گرفت کی تو ہماری بھی گرفت کی. تو حقیقت میں ہمارے پاس اس کی ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے یہ کہہ سکیں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. آپ کسی اور سے فتویٰ لیں، اگر وہ کہہ سکتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ہمارے پاس تو یہ مشورہ دینے کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس بچے کو کینسل کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر میڈیکل کنڈیشن ہے، پہلے سے 2 بچے ہیں، دیکھ بھال نہیں ہو سکتی ہے، تو آپ تنظیم کر سکتے ہیں، یعنی فاصلہ کر سکتے ہیں. تحدید نہیں، تحدید النسل نہیں، نسل بندی نہیں، لیکن تنظیم یعنی ایک فاصلہ رکھ سکتے ہیں، گیپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ سب نہ کرتے ہوئے باقاعدہ جو ہے آپ کی وائف کو حمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد آپ کچھ سوچنا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ناظرین وقت ختم ہے، اسی کے ساتھ ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں، اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ویڈیو میں یا آڈیو میں یا تحریر میں. سوال مختصر ہو، بامقصد ہو، اور سوال پوچھتے ہوئے اصول و ضوابط کا خیال رکھیں، اپنا نام پتہ بتانے کی کوشش کریں. ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ نئے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.